बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी एजेंट स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोफेशन तो बहुत हैं, अगर बात की जाए तो प्रोफेशन डॉक्टर भी स्टूडेंट्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, लेकिन एक प्रोफेशन ऐसा है जो एक हसास प्रोफेशन है। आज उस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि लॉ का जो प्रोफेशन है उस हवाले से जो आजकल हमें देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स जो हैं बड़ी एक जो है वो उनका शौक़ है कि हम लॉयर बने, लेकिन लॉ बन के जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देखने पड़ते हैं या विद इन द डिग्री जो प्रॉब्लम देखने पड़ते हैं उस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ लीगल सिस्टम के अंदर क्या लूप होल्स हैं इस हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ बार पॉलिटिक्स हो गया, या इसके साथ साथ अब पाकिस्तान में जो है फ़ॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, फ़ॉरेन डिग्रीज़ होती हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री है और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो लोकल लॉ की तरफ जाते हैं। इस हवाले से आज हमें ज्वाइन किया है वन एंड ओनली महमूद अहमद क्लासरा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है। इसके साथ साथ डिविजनल चेयरमैन जेल रिफॉर्म्स एंड एंटी करप्शन कमेटी भी हैं और इसके साथ साथ पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर CM IT भी हैं। सर आप कैसे हैं? आप ठीक हैं, खैर आफियत से? सर बहुत शुक्रिया, आपने पहले तो टाइम दिया। वकालत सर एक जो पेशा है, एक मेरे ख्याल में मुकद्दस पेशा है, क्योंकि अल्लाह का नाम भी एक वकील है और अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे वो भी वकील भेजे हैं कि वो मैसेंजर हैं अल्लाह के, उन्होंने जो है मैसेज अल्लाह पाक का हम तक पहुंचाया। वकील की जो टर्म है सर, वकालत के हवाले से आप क्या समझते हैं, आपने क्यों लॉ किया और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है या प्रेजेंट जनरेशन है उसको लॉ क्यों करना चाहिए सर? ओके जी, सबसे पहले तो उमर लगारी बहुत शुक्रिया थैंक यू सर फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो अगर हम लॉयर की बात करें, लॉयर जो आपको डिफेंड करेगा, जो आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपके क्लेम को एक फोरम के सामने लेके जाएगा, तो ये बहुत ज़िम्मेदारी और ज़िम्मेदारी के साथ साथ नेकी का काम है। जब ज़िम्मेदारी और नेकी मिल जाते हैं तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं होगा। लाइकवाइज हम डॉक्टर्स की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे आपको डिफरेंट क्लेम्स का सामना होता है, जैसे सिस्टम के अंदर हर्डल्स हैं, सिस्टम स्लो है, और उसके दौरान जब एक लॉयर बेल लेके कोर्ट से रिलीफ लेके जब पीछे मुड़ता है ऑडियंस की तरफ और कोर्ट से बाहर आ रहा होता है, मैं कहता हूँ कि किंग ऑफ द वर्ल्ड की डेफिनेशन वही है। अब मैंने ये क्यों किया, अगर आप जनरली देखें, हम कहते हैं कि हर एक को उसके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, दीन भी कहता है कि एक्सप्लोर करो, तो इससे अच्छा प्रोफेशन अपने राइट्स जानने के लिए कोई नहीं हो सकता। अब मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं तो आई वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ आर्मी। आई वॉन्टेड टू परसू कैरियर एज एन आर्मी ऑफिसर, बट जैसे जैसे मैंने कायद आज़म को स्टडी किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को स्टडी किया, एतजाज़ हसन को स्टडी किया और इस तरह के और टेक्नोक्रेटिक लॉयर्स को स्टडी किया, और हाई कोर्ट के अंदर एज एन ऑब्जर्वर जब इन लॉयर्स को प्लीड करते देखा, बड़े से बड़े लॉयर को, पता चला एक्सीलेंस लाइज इन दिस प्रोफेशन। तो ये मेरी एक जर्नी का आगाज़ हुआ एंड आई वुड से आई वॉकड इनटू दिस प्रोफेशन। मैं ये कोई मेरा इश्क नहीं था, आई वॉकड इनटू इट। ठीक है। और मुझे ग्रेजुअली पता चला कि इसके क्या क्या प्रॉन्स भी होते हैं, नो डाउट कॉन्स भी हैं, तो दोनों चीज़ें ग्रेजुअली मैंने मालूम की। सर लॉ के हवाले से एक मैं कहूँगा शायद मिसकंसेप्शन है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस फर्टेनिटी के अंदर ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो दूसरे अफराद हैं, आम लोग हैं जो सोसाइटी के, वो लॉयर्स को कुछ अच्छा नहीं समझते और समझते हैं कि अगर कोई लॉयर जो है वो बन रहा है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर कि वो एक सीधे ट्रैक पे वो 2 नंबर ही ना करे। इसमें आप क्या समझते हैं कि हर वकील एक किस्म का है या एक प्रोफेशन ही इसको गलत समझा जाता है? देखिए आई वुड से कि करप्शन के केसेस तो जजेस पे भी बने, करप्शन के केसेस तो ब्यूरोक्रेट्स पे भी बने, तो क्या वो भी गलत हैं? बिल्कुल भी नहीं। द पॉइंट इज़ दैट कि आप एक इंडिविजुअल एक एप्टीट्यूड होल्ड करते हो। नो डाउट प्रोफेशन हमारा बदनाम ज़माना, लोग कहते हैं लॉयर को स्लैंग यूज़ करके लायर कहते हैं, XYZ, ये हमें सुनने को मिलती है चीज़ें, बट द पॉइंट इज़ दैट कि अगर आप प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ विद क्लैरिटी, आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जिस तरह व्हेन आई स्टार्टेड तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता था कि यकदम हम किधर आ गए, तो हमें हमारे सीनियर ये कहते थे कि सर नीचे करके गो, आपका फॉरम क्या है, जज के सामने आपका जो रोस्टम है वो आपका फॉरम है, प्लीड करो, बाहर आओ, तीसरी बात नहीं करनी।
تو ڈونٹ گیٹ یور سیلف انفلوئنسڈ. اب ہم جو بات کریں گے کہ پروفیشن غلط ہے تو کسی نہ کسی تو ٹھیک کرنا ہے. بالکل. میں اینڈ پہ آپ کو ریفارمس پہ بھی میں لازمی آپ سے ڈسکس کروں گا اس چیز کے بارے میں. بٹ فار می دا بیسٹ پالیسی از انڈیویجول ریفارم. اگر ہمارا پروفیشن, اگر میں یہ نہیں کہوں گا غلط ہے, میں کہوں گا کہ اگر تھوڑا بہت ڈی ریلڈ ہے تو میں اس پہ صرف اپنی کنٹریبیوشن کی حد تک بات کر سکتا ہوں. میں نہ آپ کی ذمہ داری لے سکتا ہوں, نہ میں کسی اور کی ذمہ داری لے سکتا ہوں. تو اس کے لیے ہمیں انڈیویجول حیثیت میں یہ رول پلے کرنا ہے کہ ہمیں نظام کو بہتر کرنا ہے. اور کیا ہوگا اس میں میری موریلٹی, میری پروفیشنلزم, میرا ایتھکس کاؤنٹ کرتا ہے. مجھے صرف اتنا پتہ ہے. اگر یہ ہر لائر سوچنا شروع کر دے, دیر از نو ایشو ان اٹ. سر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انڈیویجولی ہمیں جو ہے نا وہ اس میں کنٹریبیوشن کرنی چاہیے. لیکن اس میں جو انیشیل چیز ہے سر, وہ جیسے آپ خود ٹیچر ہیں, اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, تو اس میں جو ہے اسکول کالجز, جو لا اسکولز ہیں, لا کالجز ہیں, یونیورسٹیز کا, ان کا بھی تو ایک کردار ہے نا سر, ان کی بھی تو میرے خیال میں کنٹریبیوشن. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے ان کی رول اتنا رول ہے جو ایک مرشد کا رول ہوتا ہے جی اپنے مرید کے لیے. جی میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. آپ سب نے سنا ہے مولانا روم کو, ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایکسٹراویگنٹ, ایک کمال قسم کے جورسٹ ہیں. وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مولوی تب تک مولانا روم نہ بنتا جب تک وہ شاگردی نہ لیتا حضرت شمس تبریز کی. تو ہمیں اس پروفیشن میں اگر ایکسیل کرنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ شاگردی لیں, اور اپنا استاد میں ہمیشہ کہتا ہوں وائسلی چوز کریں آپ لوگ. اگر آپ نے اپنا استاد عقل مندی کے ساتھ چوز نہیں کیا تو اٹ وڈ بی اے بلنڈر. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے جانا کدھر ہے. استاد چوز کرنا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل, اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اسی میں ہی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جب فریش لائرس گریجویٹ کرتے ہیں, وہ چیمبر میں موو کرتے ہیں سر, تو بہت سارے چیمبرز, آپ اس چیز کے میرے خیال میں بہتر سمجھیں گے اس چیز کو, کہ بہت سارے چیمبر ایسے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو پالیٹکس کے لیے یوز کرتے ہیں, یا کہ اس کو اصل جینون کام ہی نہیں سکھاتے. 2 سے 3 سال تو بیچارہ جو اسٹوڈنٹ جاتا ہے کسی چیمبر میں, وہ تو ڈی ٹریک ہوتا ہے, اس کو اصل جینون لیٹیگیشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو اسٹوڈنٹس, فریش اسٹوڈنٹس ہیں, اس کے لیے کیا سجیشن دیں گے کہ وہ کیسے چوز کریں بیسٹ چیمبر؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات, آپ پروفیشن میں جائیں گے, یہ جو آپ یونیفارم پہنتے ہیں, بلیک ٹائی لگاتے ہیں, یہ آپ کے اس بات کو یاد رکھیں, یہ آپ کا آغاز ہوتا ہے. یو آر ناٹ اے بیوروکریٹ. آپ نے ابھی کام سٹارٹ کیے, اور ہمارا یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو شاید پھل مل گیا, ان کا اینڈ ہو گیا ہے اور اب وہ ایک منصب پہ بیٹھیں گے. وہاں سے اسٹرگل کا آغاز ہے, یہ اختتام نہیں ہے. تو اگر آپ, ہم نے بہت زیادہ ایگزامپلس دیکھیں کہ اتنی اچھی اچھی ڈگریز ہیں لیکن وہ کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہے انوائرمنٹ کے ساتھ, لہذا رزلٹ کیا نکلا؟ نتھنگ. سو بہت میڈیوکرز دیکھے, وہ یہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا کے گئے کہ یار ہم نے محنت کرنی ہے. تو میرا سمپل بچوں کو مشورہ ہوتا ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں پروفیشن میں, کچھ بھی نہ کریں, 2 سال ہیڈز ڈاؤن اینڈ جسٹ ڈو دا ہارڈ ورک. محنت, استاد کو استاد مانو, فارم کو رسپیکٹ کرو, اس کو کورٹس کو رسپیکٹ کرو, خود گالی نہ دو, اس کی بہتری کی بات کرو. بینگ اے لائر اگر میں کہوں کہ یار جوڈیشل سسٹم بہت خراب ہے, نو, دس از رانگ. دا پوائنٹ از دیٹ آئی ہیو ٹو. تو ہیو ٹو کا مطلب کیا ہوگا کہ پہلے ہمیشہ اسکلز لرننگ ہوتی ہے, اور پھر آپ چیزوں کو آگے فردر لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہو. ہمیں پہلے دن سے کیا ہوتا ہے, اور اس میں ایک آپ کہہ لیں ملٹیپل موریلٹیز کو کہوں گا کہ وہ چیزیں انوالو ہوتی ہیں. آپ کے گھر کی موریلٹی, آپ کی انر موریلٹی, اینڈ دین کمز یور پرسنل پروفیشنل موریلٹی. تو ادھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کیونکہ پروفیشن امورل ہو چکا ہے یا غلط ہو چکا ہے تو ہم سب کچھ اس پہ ڈال دیں. ہم نے بھی تو اس کو کچھ دینا ہے. تو اسٹوڈنٹ کو سب سے بڑا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کے صرف 2 سال صرف سر نیچے کر کے آپ کیا کریں, محنت کریں. آپ چیمبر کو 12 گھنٹے دیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو سر, ایک کوسچن ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ کا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب کے ایک ڈسٹرکٹ لیا سے ہے سر. تو کچھ زیادہ تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہیں, کیونکہ ملتان جو ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں وہاں پہ اچھے لا کالجز نہیں ہیں, تو اسٹوڈنٹ موو کرتے ہیں لاہور کی طرف, اسلام آباد کی طرف. آپ یہاں پہ ماشاءاللہ سے جیسا آپ نے سیٹ اپ بنایا ہے, 10 سال سے یہاں پریکٹس کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھا رہے ہیں, وہ جو اسٹوڈنٹس مائگریٹ کر کے آتے ہیں اپنے شہر سے یہاں پہ,
ان کے لیے کیا سجیشن دیں گے؟ آپ کی جرنی ان کے لیے میرے خیال میں ایک انسپائریشن ہے کہ آپ نے یہاں پہ سیٹ اپ پورا بنایا، ماشاءاللہ سے لاہور میں آپ کو جانتے ہیں لوگ، تو وہ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. میں خود بھی ڈی جی خان سے ہوں، جیسے میں ادھر موو کیا ہے میں نے، تو چیمبر جانا، لا اسکول اچھا وہ کرنا، کیونکہ بہت سارے جو ہمیں فیوریٹزم چیمبرز کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے. کوئی جج کا بیٹا آ جاتا ہے تو سر اس کو زیادہ پریورٹی دی جاتی ہے، اس کو کام زیادہ سکھایا جاتا ہے. تو وہ اگر اسٹوڈنٹ ایک باہر سے آیا ہے، محنتی بھی ہے، وہ اپنا کیسے لوہا اس انڈسٹری میں منوا سکتا ہے؟ یہاں کے بچے ہوں یا باہر کے ہوں، جب بات میرٹ کی آتی ہے تو نیچرلی میرٹ ہی پروموٹ ہوتا ہے. پھر یہ ہمارے میجورٹی چیف جسٹسز کوئی ڈی جی خان کے تھے، کوئی سندھ کے تھے، کوئی بلوچستان کے تھے، اور وہ رہے بڑے پرومیننٹ اور بڑے اچھے جورسٹ وہ لوگ رہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ میں بچوں کو ہمیشہ ایک ہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ڈریم پیدا کریں. آخر مارٹن لوتھر کنگ نے ایک ڈریم دیکھا، ڈریم کی بات کی تو ایک موومنٹ تھی، وہ سکسیسفل ہوئی. تو ڈریم اگر جب آپ ایک پوزیس کر لیں گے تو یاد رکھیں پھر کوئی آپ کو ہارڈ ورک نہیں لگے گا. اب یہاں میں تو آپ کو یہاں تک کہوں گا کہ جو ہمارے لاہور کے باہر سے جو بچے آتے ہیں وہ زیادہ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں، وہ زیادہ کمپیٹنٹ ہیں. میں ملتان بھی جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ دے آر مور ایگر ٹو لرن رادر دین دوز پیپل جو کہ یہاں رہ رہے ہیں، ان کو شاید وہ آسائش میسر ہے. اب ظاہری بات ہے ایک چیف جسٹس کے بیٹے کو وہ چاہ نہیں ہوگی جو کہ ایک لے مین کو ہوگی کہ وہ چیف جسٹس ہاؤس میں کس دن رہے گا. میں ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، ویدر یو وانٹ ون ڈے کہ وہ وہ روڈ آپ کے لیے رکے، آپ بھی GOR1 سے نکلے چیف جسٹس ہاؤس یا چیف جسٹس گیٹ سے انٹر کریں، کہ ڈریم ہوگا تو بات بنے گی نا. تو ڈریم پہ سارے کام ہیں. جب ڈریم ہی نہیں ہے، جب آپ اس طرح ہالو پھر رہے ہیں، دین دیر از نو پوائنٹ. پھر یہی ہوگا، آپ کو مایوسی کا سامنا ہوگا. تو الحمدللہ آپ کو یہ چاہیے کہ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد ہونا چاہیے، پلس ہمارا ڈریم ہونا چاہیے، کیونکہ ڈریم میکس یو پیپل ٹو ورک ہارڈ. اگر آپ ڈریم نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں. ہم نے اگزامپلز دیکھی ہیں، یہ ڈریم ہی تھا جس نے ایک پیش امام کے بیٹے کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنایا. یہ ڈریم ہی تھا جس نے کرکٹر کو پرائم منسٹر بنا دیا. اینڈ XYZ سکسیس سٹوریز ہیں جو ہمارے بینچز پہ لوگ بیٹھے ہوئے، دے آر اے سکسیس سٹوری فار اس. ڈونٹ بلیم دیم، دے آر اے سکسیس سٹوری فار اس. انہوں نے ہمیں کامیابی کی بتائی ہے کہ جی یہ کامیابی ہوتی ہے. ہم کہاں سے نکلے؟ ہم بورے والا سے نکلے، ہم صادق آباد سے نکلے، ہم جناب سبی سے نکلے، اور دیکھیں دے میڈ اٹ، دے آر انسپائریشنز فار اس. ٹھیک ہے سر میں اب تھوڑا ایکیڈیمکس کی طرف آنا چاہوں گا کہ جب لوکل لا پاکستان میں ہوتا ہے جو کہ 5 ایئر کا ہو گیا، پہلے 3 ایئر کا یہ لا ہوتا تھا، اب یہ 5 ایئر کا ہو گیا. 5 ایئر سے پہلے اسٹوڈنٹ اگر لا میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کو جو ہے پہلے لیٹ کرنا پڑتا ہے. لیٹ کرنے کے بعد وہ جب ڈگری کر لیتا ہے تو پھر اس کو گیٹ دینا پڑتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جو ریگولیٹ کرنے والے ادارے ہیں لا کو، تو کیا وہ اسٹوڈنٹس کے لیے مزید جو مشکلات ہنڈرنس کریٹ کر رہے ہیں، یا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پروفیشن میں وہ جو ہے نا سوچ ان کی کہ اس پروفیشن کو ایک پراپر پروفیشنل لائرز بنانا چاہیے؟ تو کیا سمجھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیے پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ، اور ہمیشہ آئی وڈ سے کہ پچھلے 2 سالوں سے کہ بار کاؤنسل پہلی دفعہ اسٹوڈنٹس کو کچھ دے رہی ہے. وہ بار ووکیشنل کورس کی صورت میں اب آپ کی جو ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن اس پہ بہت محنت کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے وہ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں. پہلی دفعہ بار کاؤنسل ان کو 3 to 4 ویکس کا ایک ووکیشنل کورس دے رہی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ ان کو اتنے اچھے لائر سے ان کے لیکچرز دلوائے جا رہے ہیں، ایکسپوجر ان کو دیا جا رہے ہیں. اور لیٹ ایک بڑی اچھی چیز ہے، لا گیٹ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو انٹروڈکٹری ایک، کیونکہ ویسے آپ لیزی ہو جاتے ہیں، یوں ایگزام ہوگا، انٹری ایگزام ہوگا، آپ ایٹ لیسٹ پڑھیں گے، تو وہ ایک بڑا اچھا ایک ود ان اے منتھ آپ کا انٹروڈکشن ہو جاتا ہے ود دا لا ود دا پریکٹس. تو وہ ایک بہت اچھی چیز ہے. پھر جو اپرینٹس شپ ہے وہ ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے. ہاں میں یہ کہوں گا کہ بار کاؤنسل کو ینگ لائرس کے لیے اپرچونیٹیز زیادہ کریٹ ہونی چاہیے. لائک ایک چیمبرس کو کمپلسری، جو اپنے آپ کو چیمبر رجسٹر کروا رہے ہیں ان کو کمپلسری طور پہ کہا جائے کہ آپ 2 ینگ لائرس کو انڈکٹ کریں گے. وہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے. لیکن بار کاؤنسل اپنے لحاظ سے وہ لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہو
وہ اینٹی کرپشن کمیٹی ہو, بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں. سر اس حوالے سے دیکھیں جو ہمیں اب چیزیں بتا رہے ہیں, یہ جیسے BVC بار ووکیشنل کورس ہے یا دوسری چیزیں ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن صرف لاہور تک محدود کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان بار کونسل باقی بھی پروونسز ہیں, سندھ ہو گیا, خیبر پختونخوا, خاص طور پہ میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں, یہاں پہ لیٹ, اور جتنا سننے میں آیا ہے کہ لیٹ اور گیٹ کے اسٹوڈنٹس وہاں پہ جب وہ ٹیسٹ دلواتے ہیں وہ کسی اور سے دلواتے ہیں. سر اس حوالے سے کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں اس پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی ہماری جو سچویشن ہوگی وہ بالکل ایکسیلنٹ ہوگی, ہمیں امپروو نہیں کرنا. آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں تو جعلی وکیلوں کا مسئلہ تھا. آئی ریمبر کہ منیر حسین بھٹی واز دی چیئرمین اینٹی کرپشن کمیٹی پنجاب بار کاؤنسل, تو 600 کیسز پہ انہوں نے کام کیا, انہوں نے جعلی وکیل پکڑے, اور بار آپ کے اب دیکھیں آن لائن سسٹم کی طرف آ رہی ہے, HEC کو انوالو کیا جا رہا ہے, اور ڈفرینٹ انسینٹیوز لیے جا رہے ہیں. یہ تو آل اوور پنجاب آپ کہہ لیں, ظاہری بات ہے میرا کیونکہ کنسرن زیادہ پنجاب سے ریلیٹڈ ہے, لیکن دوسری بارز بھی آپ بہت زیادہ اس کو ڈیٹا بیس پہ آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں, آپ اس کو آن لائن اسٹرکچر کر رہے ہیں, اور اس طرح کی جدید جو سہولیات ہیں, جدید جو آپ کی سرویلنس وغیرہ کے جو پروسیجرز ہیں وہ لائے جا رہے ہیں, تو اس سے بہتری آ رہی ہے. سر ایک دوسرا ایک اور کنفیوژن بھی ہے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے اندر. ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا فیس, کیونکہ آپ زیادہ تر میجورٹی اسٹوڈنٹس پڑھاتے ہیں ایکسٹرنل لا کے. سر یونیورسٹی آف لنڈن ہے یا دوسری یونیورسٹیز ہیں جو پاکستان میں ان کے ٹیچنگ سینٹرز ہیں. اب اگر راؤنڈ اباؤٹ دیکھا جائے تو یونیورسٹی آف لنڈن کی جو فیس ہے وہ تقریباً ملینز میں ہے, 3 ملین, 4 ملین, 5 ملین. جو اس اگر دیکھا جائے جیسے کووڈ کے بعد آن لائن ایگزامز ہوئے, اب آن لائن ایگزامز میں بھی اسٹوڈنٹس اتنی محنت کرتے ہیں جتنا پاکستانی لوکل لا کا بچہ فزیکل ایگزامز میں نہیں کرتا. کیا ایسا پرابلم ہے پاکستان کی ایجوکیشن کے اندر کہ پاکستان کا جو لائر ہے اس کو لا پہ اتنی گرپ نہیں ہوتی جتنا وہ باہر کا بچہ پڑھتا ہے برٹش لا؟ سر دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ کی گیم ہے. جی, اب جس طرح آپ نے جو پیچھے بات کی کہ جی لاہور کے لیول پہ کوئی بار ووکیشنل کورس کی ایکسیپٹنس ہے, دا پوائنٹ از دیٹ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ابھی وہاں کا جو صدر ہیں, بڑے ریسپیکٹیو لوگ ہیں, سیکٹریز ہیں, وہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. وہ وہی اس سلوگن پہ چل رہے ہیں کہ اچھا وہ بار کاؤنسل کا اچھا جی کر لیں گے کمپلائنس, اچھا 2 سال بعد کر لیں گے, سال بعد کر لیں گے. تو مائنڈ سیٹ بدل رہا ہے, ینگ لوگ آ رہے ہیں, پروفیشنلز آ رہے ہیں پہلی دفعہ بار کے ایز اے ممبرز, ایز چیئرمین آف دا کمیٹیز, پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے. پھر جہاں تک بات ہے ہمیں اسٹرکچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کورس تو آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ گو بائی دا بک, وی کین نیور بلیم بک. بک میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے, لیکن وی بینگ اے نیشن ہم لوگ لائک کرتے ہیں شارٹ کٹ کو. اگر شارٹ کٹ نہیں ہوگا, اسٹرکچر تھوڑا سا بہتر ہوگا, کورس پہ عمل درآمد کروایا جائے گا, گیسٹ پیپرز کو نہیں دکھایا جائے گا, چیزیں بہتر ہوں گی. اور جیسے میں نے کہا کہ ایون پاکستانی لا کے اندر بھی, کیونکہ بار کاؤنسل کے جو جتنی پالیسیز ہیں تو سب کے لیے, ایون پاکستانی لا کے اندر بھی اتنے زیادہ جو کالجز تھے ہی نہیں ان کو پکڑا گیا, جہاں جو جن کالج کا انفراسٹرکچر بہت زیادہ ویک تھا ان کو بہتر کیا گیا. تو چیزیں گریجولی بہتر ہو رہی ہیں, لیکن آبویسلی اس کو ٹائم لگے گا. آپ یوں سمجھ لیں کہ 40 ایئرس کا لیپس ہے, اس کو ہم یکدم نہیں پورا کر سکتے. وہ آئی وڈ سے کہ اٹ مائٹ ٹیک اراؤنڈ 10 ایئرس کہ اس کو آپ ایک اچھا اسٹینڈرڈ مینٹین کر لیں گے. نہیں سر, اس میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. جو ایکسٹرنل لا کے ادارے ہیں یہاں پاکستان میں, یونیورسٹی آف لنڈن کے, کیا آپ نہیں سمجھتے ایز اے پیٹریوٹ کیا پاکستان کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے جو ایکسٹرنل لا کے یونیورسٹی آف لنڈن ہے یا دوسری یونیورسٹیز ہیں ان کو بین کر دیا جائے اور پاکستانی کالجز کو جو ہے مزید امپروو کیا جائے؟ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اس کے لیے ایک پیرالل ماڈل چلے گا. اگر میں مجھ سے پوچھیں پیرالل کا مطلب کیا ہے کہ اپنی ایجوکیشن سسٹم کو اچھا کریں, پلس ڈورز کو اوپن کریں فار آؤٹر ورلڈ. صرف برٹن کی بات نہیں میں کر رہا, ڈگری کین بی فرام آسٹریلیا, اٹ کین بی فرام امریکہ. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ایک دینی عمل بھی ہے نا کہ آپ ایکسپلور کریں چیزوں کو, ایوالو کریں اپنے آپ کو. تو ایک چیز کہتے ہیں نا ملٹی فیکٹوریل وے میں, ملٹی کلچرل وے میں آپ ایجوکیشن کو اٹین کریں, وہی اس کو مزید پریکٹیکل بنائے گی. اور ہمیں بھی ہمارے سسٹم کو بھی پریکٹیکل اسٹڈیز کی طرف مائل ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم پریکٹیکل اسٹڈیز کی طرف جائیں گے تو نیچرلی ہمارا بچہ جلدی گروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, میں اب پریکٹیکل ایمبٹ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اب بچہ ایک اسٹوڈنٹ لا کر لیتا ہے, اب وہ چیمبر میں بھی چلا جاتا ہے.
اب المیہ جو ادھر دیکھنے کو ملتا ہے کورٹس کے اندر سر، کورٹ پالیٹکس بھی ہے سر، بار جو پالیٹکس ہے اس میں پنجاب لیول پہ بھی پاکستان لیول پہ بھی ایک پالیٹکس ہوتی ہے. اب اس کا جو میں نے پہلے بھی بات کی ایک مس یوز اسٹوڈنٹس کا کیا جاتا ہے. اب بار پالیٹکس کے اندر بھی خاص طور پہ جو ریپریزنٹیٹیو پنجاب بار کاؤنسل کے ہیں یا پاکستان بار کاؤنسل کے ہیں ان کی گرپ لا پہ اتنی نہیں ہوتی. جو پروفیشنلز میرے خیال میں زیادہ تر نہیں ہوتے. جو اصل پروفیشنل ہے وہ صرف لیٹیگیشن اور جو ہے قانونی چارہ گوئی سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو گیا سر، تو وہ کیا اس وقت جو کر رہی ہیں کیا اس پہ آپ مطمئن ہیں سر؟ دیکھیں اب اس پہ وہی بات ہے کہ ہم ایز اے لائر کبھی بھی پولیٹیکل نہیں ہو سکتے. ہمیں وی آر آفیسرز ٹو دا کورٹ، اور یہ ہمیں اپنا عہدہ پتہ ہونا چاہیے. جس طرح اسٹوڈنٹس کے لیے ایس او پیز ہیں، ٹیسٹس آ گئے ہیں، پراپر ریگولیشنز ہیں، ایکولنس ریکگنیشنز کے پروسیس موجود ہیں، لائک وائز آپ کے چیمبرز کو اوپر بھی کوئی نہ کوئی چیک ہونا چاہیے. بار کاؤنسل کو چیمبرز جو کہ آئی وڈ سے کہ بینگ رجسٹرڈ ایز اے کمپنی، ان کے اوپر بھی ایس او پیز لاگو ہونے چاہیے کہ جی آپ ایک خاص اسٹرکچر کے مطابق کام کریں، اور اس میں پتہ ہو کہ جی ہمارا، کیونکہ دیکھیں اگر میں کہتا ہوں ریفارم کریں، آج تو ریفارم نہیں ہو جائے گا. آج اگر ریفارم کرو گے تو 10 سال بعد اس کا رزلٹ سامنے آئے گا. اگر آج ہم ان اگر ہم 2 سے 3 بچوں کی کیئر نہیں کریں گے جو ہمارے چیمبر کے اندر انڈر ٹریننگ ہے، تو نیچرلی وہ آگے جا کے کیا ہوگا، آپ کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہوں گے. وہ ایک پڑھے لکھے جاہل ہوں گے. تو ان سے بچنے کے لیے، اس سچویشن سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی ان کے بارے میں سوچنا ہے، ابھی ان کے بارے میں بہتری لے کر آنی ہے. تو کوئی نہ کوئی ایس او پیز ریگارڈنگ چیمبرز بھی ہونے چاہیے، ان کی بھی ریگولیشن ہونی چاہیے، بی اٹ ریکروٹمنٹ آف جونیئر لائرز یا ان کا انکریمنٹ، کوئی نہ کوئی اسٹرکچر ہونا چاہیے. سر اس میں جو ہے کچھ ایک فیمس لائرز ہیں، میرے خیال میں جو لا کی جو انڈسٹری ہے وہ محروم ہو رہی ہے بڑے بڑے لائر سے، کیونکہ وہ پولیٹیکل ہو رہے ہیں، جس میں سر فہرست میں نام بھی گنوا سکتا ہوں آپ کو. سلمان صفدر صاحب ہیں جیسے، یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جنہوں نے لاہور میں ہی ایم این اے کی جو ہے سیٹ پہ یہاں پہ سٹینڈ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک خسارہ ہے ایک قسم کا لائر فرٹرنیٹی کے لیے کہ اتنے بڑے اچھے لائرز اور موو کر رہے ہیں، پولیٹیشین بن رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا سر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان ہی کیوں نہیں بن گئے، آنا تو آپ کو واپس ہے بار میں، اور وہ واپس آئیں گے بار میں، کیونکہ بار ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ایسا نشہ ہے کہ وہ اینڈ پہ واپس تو آنا ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹک لوگ وہاں جا رہے ہیں اور یہ اس لیجسلیچر کا حصہ بنیں گے. لیکن میں لازمی کوٹ کروں گا سلمان صفدر صاحب کو کہ ہی از دی بہترین ایگزامپل آف پروفیشنلزم اینڈ ہز اوپینین کہہ لیں یا ویوز کہہ لیں کہ وہ پروفیشنل لائر ہیں. کلائنٹ پھر جو مرضی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے لائرز کے کلائنٹ پرائم منسٹرز بھی رہ چکے ہیں، تو وہ میٹر نہیں کرتا. تو وہ بہت اچھے طریقے سے پلیڈ کر رہے ہیں، وہ اپنا ایک موقف بھی اپنا انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی بہترین پروفیشنلزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ ایگزامپل ہے ہم سب لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے سر. تو اچھا سر اس میں ایک اور بھی سوال ہے کہ جو لائرز پولیٹکس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن جو پارٹیز کے کارکنان ہیں اس میں ایک میں پولیٹیکل سوال ہو جائے گا، لیکن وہ ان میں جو ہے نا ایک اگر پی ٹی آئی کا لائر ہے تو وہ کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کا یہ لائر ہے، اگر پی ایم ایل نون کا لائر ہے تو وہ کہتے ہیں پی ایم ایل نون کا لائر ہے. یہ کنفیوژن آپ ناظرین کو کلیئر کر دیں کہ پروفیشنل ڈیوٹی جو ہے وہ نہیں دیکھتی کہ کون سی ایفیلیشن کیا ہے، جیسے آپ نے بیرسٹر سلمان صفدر کا کہا. سر میں تبھی تو کہتا ہوں کہ وکیل ایک بڑا باضمیر آدمی ہوتا ہے. اچھی بات ہے اگر یہ لوگ پالیٹکس میں جائیں گے، کم از کم حق سچ کی بات کریں گے، کیونکہ لائر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کہتے ہیں نا لائر وہ نہیں ہوتا جو کہ لا کو بریچ کر کے فخر محسوس کرے. لائر تو وہ ہوتا ہے جو بڑا لا ابائڈنگ سٹیزن ہوتا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو جج کے سامنے 10 دفعہ جھکتے ہیں، مائی لارڈ کہہ کے، ہم بڑے ہمبل لوگ ہوتے ہیں. تو اچھی بات ہے اگر آپ کہہ لیں کہ اپنا پولیٹیکل وسینٹی میں اگر یہ لوگ جائیں گے تو شاید وہ ایریا بھی تمیزدار ہو جائے، وہ بھی ایک دوسرے کی ایک میوچل آپ کہہ لو کہ فاربیرنس وہاں بھی لاگو ہو جائے. تو وہ تو اچھی چیز ہے، وہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن ایکٹیو اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ پولیٹیکل پارٹی کے کارکنوں
تو پھر آبویسلی آپ کا جو آپ کی جو امپارشیلٹی ہے وہ نیچرلی چیلنج ہوگی, آپ کی اپنی عزت کم ہوگی. تو وہ ایک لائر کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور ینگ لائر کو بھی یہ جو شارٹ ٹرم آپ کی پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور کیونکہ اگر آپ پروفیشنل لائر ہیں تو آپ کے لیے اپرچونیٹیز بھی بہت ہیں, آپ کے لیے معاملات بھی بہت ہیں, آگے جا کے بہت آپ جگہوں پہ فٹ ان ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پولیٹیکل ہو گئے تو آپ کا ایولیوشن کا جو آپ کا جو لرننگ کا پروسیس ہے اٹ گوز نو وے. ٹھیک ہے سر. جی ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس لاء پہ مزید بھی محمود کلاسرا صاحب سے جانیں گے. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.